बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को जहाँ पर इबरतनाक सज़ाएं देने का फ़ैसला किया गया, वहीं पर इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का भी फ़ैसला कर लिया गया। और इस हवाले से रोज़नामा जंग में शाया होने वाली ख़बर ने तहलका मचा दिया। एक ऐसी खबर जिसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं हनीफ खालिद साहब, उनकी रिपोर्ट आई है रोज़नामा जंग में। इस हवाले से फ़ौजी अदालतों का जो क़याम है जो अमल में लाया गया, और साथ साथ वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मीडिया के सामने लाए गए, जिनकी शनाख्त मीडिया के सामने लाई गई, जिनके घरों का पता, उनका एड्रेस, उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो मीडिया के सामने आ चुकी हैं और उनके चेहरे बाकायदा तौर पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि वो बहुत से लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, एयरबेस के ऊपर हमला किया, और उन्होंने मास्क पहने हुए थे, कुछ ने डंडे पकड़े हुए थे, कुछ दरवाजे तोड़े थे, कुछ शीशे तोड़े थे, कुछ खिड़कियां तोड़े थे। तो वो तमाम लोग जो हैं वो अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे और उनको इबरतनाक सजाएं मिलेंगी। रोज़नामा जंग की जो खबर है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूं कि ये है जी रोज़नामा जंग। इसमें लिखा हुआ है, एक पूरा ऐड दिया हुआ है। एक जो कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था, जिना हाउस के ऊपर, उस पर भी इस तरह का एक ऐड आया था, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह का ये ऐड है, और इस ऐड के अंदर वो तमाम तर लोगों की शनाख्त हो चुकी है जिन्होंने हमले किए फौजी तनसीबात के ऊपर। अब इस ऐड के अंदर लिखा हुआ है कि जी फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर, सिविल लाइंस थाने पर हमले और दीगर निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासर की शनाख्त करें और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। फिर लिखा हुआ है कि शनाख्त करने वाले शख्स को 2 लाख रुपए फी किस इनाम दिया जाएगा और इतला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। अब ये वो लोग हैं, और महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब जो निगरान हुकूमत है, केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसने ये इश्तिहार दिया और आप ये देख सकते हैं लोगों के नाम इसमें मौजूद हैं। अब ये वो लोग हैं, इनके ये 40 लोग हैं, इनके खैर नाम भी मीडिया के सामने आ जाएंगे। और ये जो 40 लोगों की तस्वीर आई हैं इस पूरे ऐड के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने रियासत के रेट को चैलेंज किया, कानून को अपने हाथ में लिया और बहुत बुरी तरह रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये लोग नहीं बच सकते। आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ फौजी अदालतें जो हैं उन्होंने इसका ट्रायल भी करना है 30 दिन के अंदर। आई थिंक गालबन 25 या 30 दिन के अंदर फैसला आना है, और 25 या 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला कर दिया जाएगा। किसी को उम्र कैद हो सकती है, किसी को जुर्माना होगा, किसी को। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सुनने में आ रहा है कि 10 साल से कम की सजा नहीं होगी, 10 साल उम्र कैद हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसकी जी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। डिटेल्स ये हैं कि जी 5 फौजी अदालतें कायम की गई हैं, 3 फौजी अदालतें रावलपिंडी कैंट और 2 लाहौर कैंट में कायम की गई हैं। फौजी अदालतें तेज़ी से मुकदमात निपटाएंगी, मुलजिमों को दीवार पर लगी स्क्रीन पर वीडियो भी दिखाई जाएगी। फौजी अदालत का सरबराह कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक के ओहदे पर होगा। वो मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट पड़ेगा, कमोबेश 10 साल कैद और कई करोड़ रुपए जुर्माने की सजा होगी। 2 मीडिया चैनल्स, अब मैं आपको एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो बताने लगा हूँ कि वो मीडिया चैनल्स जो एक मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत बदनाम करने के दर पे हैं, वो सहाफ़ी जो सारा दिन बैठकर कागज़ ले आते हैं टीवी के ऊपर और वो बैठकर इमरान खान साहब की कसीदे पढ़ते हैं, और उनके वाले से भी ये खबर आई है। और हनीफ खालिद साहब की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया कि आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर भी मुकदमात कायम होंगे, मुकदमात दर्ज होंगे, उनको भी सजाएं होंगी। और वो सहाफ़ी, वो मीडिया चैनल्स, वो यूट्यूबर्स जो प्रोपेगेंडा सेल बने हुए हैं, मैं खैर उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना जर्नलिस्टिक एथिक्स की खिलाफ वर्जी है, उसके अगेंस्ट है, तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा।
لیکن ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ جی دو میڈیا چینلز آپ کو شاید پتا ہوگا، دو میڈیا چینلز جو عمران خان صاحب کی محبت میں قصیدے پڑھتے ہیں، بہت اچھی طرح آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا. دو میڈیا چینلز، 39 یوٹیوبرز اور 13 ٹی وی اینکرز پر جو ہے وہ ان افراد کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام ہے، جن افراد نے 9 مئی کے واقعات میں اپنا کردار ادا کیا. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو میڈیا چینلز ہیں، یہ جو 39 یوٹیوبرز ہیں اور یہ جو صحافی ہیں، 13-14 صحافی ہیں، یہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں تھے ان لوگوں کے ساتھ. کیونکہ یہ سننے میں آ رہا ہے، جو شواہد مل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہے، اس کو پروپیگنڈا سیل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے پروپیگنڈے کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ہے، جس کے اندر لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ماہانہ کسی کو 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ مل رہی ہے، اور وہ جو اظہر مشوانی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اظہر مشوانی جس نے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فیک ٹویٹر اکاؤنٹس چلوائے اپنے لونڈے لپاٹوں کے ذریعے، اور اس کے بعد جس طرح سے وہ افواج پاکستان کو بدنام کرتا رہا، اس کے اندر کچھ صحافیوں کے نام بھی ہیں، اور وہ جو پھر باہر کے ملک میں بیٹھ کے وہ حیدر مہدی، اس کے بعد وہ میجر عادل راجہ، ڈاکٹر موہت پیرزادہ اور شاہین سے بھائی، تو اس طرح کے وہ جو لوگ جو ابھی تک افواج پاکستان کے خلاف وہ ٹویٹر کے اوپر اس قسم کا زہر اگل رہے ہیں، تو سر ان لوگوں نے بھی گرفت میں آنا ہے، قانون کے کٹہرے میں ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا. تو اصل جو الزام ہے وہ تو ان لوگوں کے اوپر ہے کہ یہ عمران خان کی سہولت کاری میں انوالو ہیں. اور پھر ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور ایک پروپیگنڈا سیل بنایا ہوا تھا، اس میں ان لوگوں کا کیا کردار ہے، ان لوگوں کے کردار کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جو فوجی عدالتیں ہیں، یہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ عدالتوں کو نیچا دکھایا جائے. پاکستان کی معزز عدالتیں اپنا کام کریں گی، لیکن فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا تھا، جس طرح سے فوج کو بدنام کیا جا رہا تھا، جس طرح سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، پروپیگنڈا سیل بنایا جا رہا تھا، 9 مئی کے واقعات ہوئے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس کے اوپر، ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد پشاور کا جو وہ ٹول پلازا ہے، سوات ٹول پلازا تھا یا پتہ نہیں کون سا، ادھر حملہ ہوا. اس کے بعد جس طرح سے فوج پاکستان کے خلاف ٹویٹر پر زہر اگلا گیا، جس طرح سے ٹرولنگز ہوتی رہیں، جس طرح سے اس کو بدنام کرنے کے لیے ایک ادارے کو، ایک جو ہے وہ پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا. تو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا تمام تر جو ڈیٹا ہے اس کو مکمل طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا وہ پورا جتنا بھی بایو ڈیٹا اس کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کے فون کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے، کس کو وہ ہدایات فراہم کر رہے تھے، کس کے ساتھ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کو بڑی جانچ پڑتال کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. تو سر اب جو ہے نا فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں مقدمے، اور عمران خان صاحب کی وہ جو سہولت کاری تھی، وہ جو سہولت کاری ابھی تک ہو رہی تھی، اور وہ جو ظلم خلیل زاد جیسے وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا کہ جی وہ عمران خان جو ہے وہ بڑا عظیم لیڈر ہے. بھائی آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے والے؟ پاکستان کی افواج پاکستان کے اوپر ظلم خلیل زاد جیسا شخص ٹویٹ کر رہا ہے، وہ شخص جس کو پاکستان پر بات کرنے کا حق نہیں ہے، وہ لوگ جو باہر کے ملک میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی فیور کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ پھر عمران خان صاحب کو باہر سے پشت پناہی حاصل ہے، اور وہ اتنے پاپولر اور اتنے اسٹرانگ ہونے کا مقصد صرف یہی ہے. یہ کہنے کا، میرا کہنے کا جو مقصد ہے، یہ کوئی پاپولر اور اتنے اسٹرانگ لیڈر نہیں ہے، لیکن ان کو سپورٹ باہر سے ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ باہر سے کیا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، ان کے پیچھے جی کروڑوں لوگ ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہ نیریٹو بنا چکے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک لیڈر ہے اور وہ ایک حقیقت ہے. تو سر یہ اگر اتنی بڑی حقیقت تھے تو پھر وہ جو آرمی ان کو لے کر آئی تھی، اسی آرمی کو گالیاں دینی شروع کر دی انہوں نے،
اسی آرمی کو انہوں نے اپنے پروپیگنڈا سیل کے ذریعے بدنام کرنا شروع کر دیا، اور آج وہ آرمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ عمران خان، جس کو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور اس قسم کے وہ جو اندر جرنیل تھے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول تھے، تو وہ جو عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو ہمارے ادارے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ادارہ ہی، عمران خان جو ہے وہ ہمارے ادارے کی ہی مرہون منت ہے، کیونکہ لے کر تو باجوہ صاحب آئے تھے نا عمران خان صاحب کو، تو آج خمیازہ تو سارے بھگت رہے ہیں۔ لے کر ایک بندہ نہیں آیا، لے کر کچھ 4 سے 5 بندے آئے اور خمیازہ پورا ادارہ بھگت رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو اپنی ٹوٹل جو ہے نا حیثیت کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے، اور حیثیت ان کو پتہ ہے کہ میری کتنی کو ہے۔ اور یہ جو سارا کچھ ہوا 9 مئی کے واقعات جو ہیں، تھوڑا سا آپ بیک چلے جائیں، بیکورڈ چلے جائیں، تو آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کی جو کڑیاں ہیں وہ عمران خان صاحب سے جا کر مل رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا، ان کا ٹرائل ہوگا، وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے، کسی کی خواہش ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی نتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کو کالر سے نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کو جو ہے وہ بازو سے نہیں پکڑ سکتا، تو سر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے اور وہ چپ کر روزہ ٹوٹا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ گرفتار نہیں ہوں گے، انہوں نے گرفتار کر کے دکھایا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ جی گرفتار نہیں ہوں گے، ان کے مخالفوں نے ہی گرفتار کر کے دکھایا اور ان کو پیغام دیا کہ یہ خاموش پیغام تھا۔ تو یہ جو فوجی عدالتیں ہیں، یہ میں آپ کو اشارتاً بات کرتا ہوں، یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی، ان کے لیے خاموش پیغام ہے، اور ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر عدالتیں اپنا کام نہیں کریں گی تو پھر اس طرح کے کاموں میں اس طرح سے ہوگا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد عدالتوں کو قطعاً ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قطعاً عدالتوں کو نیچا دکھانا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آرمی کی حیثیت کو چیلنج کیا، جنہوں نے آرمی کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کیا، جو 75 سال میں چیلنج نہیں ہوئی، ان کو دکھانا ہے کہ بھائی آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کا کتنا عبرتناک انجام ہوگا، آپ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ وہ آرمی چیف تھے عاصم منیر صاحب، جنہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ فوج اے پولیٹیکل نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ادارہ پاکستان کی سیاست میں انوالو نہیں ہوگا، ملوث نہیں ہوگا، ہم جو ہے وہ غیر جانبدار رہیں گے، ہم سیاست سے خود کو دور رکھیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ ڈنڈا پکڑیں، اور ڈنڈا پکڑ کے رنڈا پھیریں، تو وہ رنڈا تو پھرنا ہے، فوجی عدالتیں بنیں گی، تحریک انصاف کے لوگ، مقدمات قائم ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، وہ جو آئی جی پنجاب میں عثمان انور صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جن میں یہ سٹوڈنٹس ہیں، بیشتر زیادہ تر تو سٹوڈنٹس ہیں، تو یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کو آگے نوکریاں نہیں ملنی، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، سپائل ہو گیا۔ یہ فوجی عدالتیں ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں گی، بریگیڈیئر لیول، کرنل لیول، میجر لیول، جنرل لیول تک کے لوگ ہوں گے، اور 30 دن کے اندر اندر رپورٹ جمع ہوگی، رپورٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ فوجی عدالتیں 1 مہینے کے اندر اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیں گی، نپٹا دیں گی یہ کیسز، یہ جو پکڑے گئے نا یہ لوگ، یہ کردار، یہ وہ لوگ ہیں، ان کی شکلیں دیکھ لیں آپ، یہ دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید بہت پاپولر ہو گئے ہیں، تو سر ان کی پاپولیرٹی ٹھس جمع ٹھس ہے، اور یہ ادارہ جو ہے یہ کچھ دن تک جب اہم فیصلے کرے گا تو عمران خان صاحب کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔